नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह माइदा आयत नंबर 15। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून मिनल किताबि व यअफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखेंगे। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, कद जाआ यकीनन तुम्हारे पास आ गए, रसूलुना हमारे रसूल, युबय्यिनु वो जाहिर करते हैं, लकुम तुम्हारे लिए, कसीरम मिम्मा बहुत सी बातें, जो कुंतुम तुम थे, तुखफूना छुपाते, मिनल किताबी किताब में से, वा और याफू वो दरगुजर करता है, अन कसीर बहुत अमूर से, कद जाअकुम तहकीक तुम्हारे पास आ गया, मिनल्लाही अल्लाह से, नूर नूर, वा और किताबुन किताब, मुबीन रोशन। इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। ए अहले किताब, बेशक तुम्हारे पास हमारा रसूल आ चुका है, जो तुम्हारे लिए उनमें से बहुत सी बातें खोलकर बयान करता है जो तुम किताब से छुपाते थे, और बहुत सी बातों से दरगुजर करता है। यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक वाज़िया रोशनी और वाज़िया किताब आई है। रब्ते कलाम इसका कनेक्शन देखते हैं। यहूदियों के बाद ईसाइयों के किरदार का बयान है। अहले किताब और बनी इसराइल से मुराद यहूद और नसारा हैं, लेकिन कभी कभी अहले किताब और बनी इसराइल से मुराद सिर्फ यहूदी होते हैं। ये फर्क जो आयात हम देखते हैं, मुतल्लका आयात जिनको कहते हैं, यानी कि पिछली आयात हमने देखी, फिर आगे जो है वो हम आयात पढ़ रहे हैं। आयात के सियाको सबाक को देखने से मालूम होता है, यहाँ पहली आयात में यहूदियों को मुखातिब किया गया था और अब ईसाइयों से खिताब हो रहा है, जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि जो अहद यहूदियों से लिया गया था वही अहद ईसाइयों से भी लिया गया है। इंजील से भी इस बात की तायीद होती है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैं तौरात की तकमील और मूसा अलैहिस्सलाम की तायीद के लिए आया हूँ। इस बिना पर यहाँ फरमाया गया है कि वो लोग जो अपने आप को नसारा कहते हैं, उन्होंने भी अल्लाह ताला का अहद तोड़ते हुए इंजील में तहरीफ और इसमें नाजिल शुदा नसीहतों को यकसर फरामोश कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि जिस तरह यहूदियों पर अल्लाह ताला की लानत हुई, उसी तरह ईसाई भी अजाब के हकदार करार पाए। जो अल्लाह की किताब लोगों को मुत्तहिद रखने के लिए नाजिल हुई थी, जब उसमें तब्दीली की गई, उसमें तगय्युर व तबद्दुल कर दिया गया, तो वो नाकाबिले एतबार तो वो नाकाबिले एतमाद बन गई। अब उसका मंतकी नतीजा था कि ईसाई भी यहूदियों की तरह कई फिरकों में बट गए, जिसके बारे में कहा गया है कि अब इनकी बाहमी मखासमत यानी बाहमी अदावत यानी दुश्मनी क़यामत तक बाकी रहेगी, जिसका अंजाम अल्लाह ताला उनके सामने लाएगा। इनकी आपसी दुश्मनी से मुराद यहूदियों और ईसाइयों की दुश्मनी भी हो सकती है, यानी अदावत भी हो सकती है। यहाँ पर इब्ने माजा की रवायत आपके सामने रखते हैं। हजरत औफ बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी 71 फिरकों में बटे थे, उनके 70 फिरके जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में, और ईसाई 72 फिरकों में बटे थे, उनमें से 71 जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में। और कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, उनमें से 72 जहन्नमी होंगे और एक जन्नती। सहाबा ने अर्ज की, जन्नत में जाने वाले कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जमात जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलने वाले हैं। इस आयत के मसाइल देखते हैं। यहूदियों की तरह ईसाइयों से भी पुख्ता अहद लिया गया। नंबर 2, यहूदी और ईसाई एक दूसरे के दुश्मन हैं। नंबर 3, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके आमाल को आश्कार फरमाएगा।
تفسیر بن قرآن دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 86۔ نمبر 2 بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے سے محبت کرتا ہے، سورہ الممتحنہ آیت نمبر یہ پیچھے میں نے ایک سورہ آل عمران کا ریفرنس بتایا ہے، آیت نمبر 86 نہیں، آیت نمبر 76 ہے۔ تو آگے چلیں گے۔ نمبر 2 بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے سے محبت کرتا ہے، سورہ الممتحنہ آیت نمبر 8۔ غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ نمبر 4 اللہ صبر کرنے والا سے محبت کرتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 146۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے سے احسان کرنے سے محبت کرتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 138۔ اور نمبر 6 اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ نمبر 7 اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں منظم ہو کر لڑتے ہیں، سورہ صاف آیت نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ آیت نمبر 16، آیت نمبر 15۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سب سے پہلے ہم دیکھیں گے۔ یہدی ہدایت دیتا ہے، بہی اس سے، اللہ من اتبع جو تابع ہوا، رضوانہ اس کی رضا، سبل راہیں، سلامی سلامتی، اور یخرجہم وہ انہیں نکالتا ہے، من سے ظلماتی اندھیرے، الی النوری نور کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے، اور یہدیہم انہیں ہدایت دیتا ہے، الی طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز بہت اہم آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ 2 آیات، آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 کی ٹرانسلیشن اگر آپ اکٹھے پڑھیں تو آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئے گی۔ آیت نمبر 15 پہلے آیت، اس کا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور اس کے بعد 16 کی۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب سے چھپاتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ امید ہے اب 15 اور 16 جب اکٹھی پڑھی ہے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، زیادہ اچھے انداز میں۔ آیت نمبر 16 کی اور آئے گی۔ سب سے پہلے اس کا ربط کلام یہود و نصارہ کو الگ الگ خطاب کرتے ہوئے مشترکہ خطاب اب کیا جا رہا ہے، سب یعنی کہ دونوں سے اب اکٹھے جو ہے وہ مخاطب ہوا جا رہا ہے۔ قرآن کا یہ بڑا خوبصورت اسلوب ہے۔ اب یہود و نصارہ کو اکٹھا خطاب کرتے ہوئے نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا آخری رسول آ پہنچا جو تورات اور انجیل کی ایسی حقیقتیں ظاہر کر رہا ہے، منکشف کر رہا ہے، عیاں کر رہا ہے جن کو تم نے قلعی طور پر چھپا رکھا تھا، مکمل طور پر چھپا دیا تھا، اور بہت سی تمہاری ذاتی کمزوریوں سے صرف نظر کرتا ہے، بہت سی تمہاری ذاتی کمزوریوں سے صرف نظر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نور اور واضح کتاب پہنچ چکی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کا طلبگار رہے اور اس کی جستجو کرتا ہے۔ اللہ اپنے حکم سے اپنی تاریکیوں سے نکال کر روشن فضا اور سیدھے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ سبل السلام سے مراد وہ سیدھا راستہ ہے جس کی صراط مستقیم کہہ کر وضاحت کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں ظلمات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا جا چکا ہے، آپ کے سامنے یعنی کہ رکھا جا چکا ہے، تفسیر میں لکھا جا چکا ہے، اور آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا آیت نمبر 257 میں ظلمات کے وضاحت کی تھی کہ یہ دنیا میں شرک بدعات، رسومات اور خرافات اور دیگر گمراہیوں کی شکل میں بہت سے اندھیرے ہیں، لیکن روشنی ایک ہی ہے جو ہدایت کی صورت میں ہمیشہ سے ایک ہی چلی آ رہی ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے، یعنی کہ تلاش کرتا ہے اللہ کی رضا اور ہدایت کے راستے کا راہی بنتا ہے،
مسافر بنتا ہے، سفر کرتا ہے اس راستے پر اور ہدایت کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ یقیناً ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ یہاں ایک مفسر نے اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے تفسیر ابن جریر سے ایک غیر مستند قول نقل کیا ہے کہ نور سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جبکہ ایک معمولی گرامر جاننے والا شخص بھی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ نور و کتاب و مبین سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ یہدی بے میں ضمیر جو ہے وہ تسنیہ کی بجائے واحد کی استعمال کی گئی ہے، یعنی واحد اسم واحد جو ہے وہ ضمیر واحد استعمال سنگولر استعمال ہوا ہے، اس لیے اہل کتاب نے اس کی تفسیر کتاب مبین کی ہے۔ اس آیت نے قرآن کو واضح طور پر نور قرار دیا ہے۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ ہے، آپ اللہ کی طرف سے بشر اور انسان تھے، اور قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے انہیں جو ہے وہ بشر کے روپ میں دنیا میں بھیجا، ہمارے لیے وہ ایک انسان کے روپ میں اس لیے آئے تاکہ جو لوگ ان پر ایمان نہیں لا رہے یا ایمان نہیں لائے تھے یا اب بھی اس دور میں بھی ایمان نہیں لا رہے، ان کے لیے یہ بہانہ نہ بن سکے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ وہ تو انسان ہی نہیں، وہ تو نور ہے، وہ دنیا میں جو ہے وہ فرشتے کے روپ میں تھے، نور کے روپ میں آئے تھے، ان کو کیا پتا انسانوں کے مسئلے مسائل کا۔ انسانوں کے لیے اس راستے پر چلنا بڑا مشکل بلکہ ناممکن ہے، جبکہ وہ تو آرام سے چل گئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر اور انسان کے روپ میں دنیا میں بھیجے گئے تاکہ وہ لوگوں کو عمل کر کے بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتی پھرتی قرآن کی تفسیر اور ان کی زندگی سے بلکہ زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور عمل کر کے بھی دکھایا ہے کہ کس طرح سے امت جو ہے وہ اس راستے پر چلے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے بتایا احادیث سے بھی جو ہے وہ ثابت ہے، تاکہ ان کی امت جو ہے وہ ان کے بعد بھی اس راستے پر چلے، کامیاب اور کامران ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مسائل دیکھتے ہیں اس آیت کے۔ نمبر 1، نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو کھول کر بیان فرما دیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ لوگوں کو قرآن مجید کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید ہدایت کے لیے نور ہے۔ نمبر 4، اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات چھپاتے ہیں۔ تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں، نور سے مراد نمبر 1 اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور یعنی ہدایت دینے والا ہے۔ نمبر سورہ نور آیت نمبر 35۔ نمبر 2، اللہ ہی اندھیرے اور روشنی پیدا کرنے والا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 1۔ نمبر 3، کفار اور مشرک اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 32۔ نمبر 4، اندھیرا اور نور برابر نہیں ہو سکتے، سورہ رعد آیت نمبر 16۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 257۔ نمبر 6، نبی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5۔ اور نمبر 7، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور یعنی قرآن کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سورہ نور آیت نمبر 35۔ تمام انبیاء علیہ السلام بشر اور بندے تھے، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ تمام انبیاء بشر اور بندے تھے، اس بارے میں بھی قرآن کا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں حوالہ جات کے ساتھ ثابت کرنا۔ نمبر 1، انبیاء کرام علیہ السلام کا اقرار کہ ہم بشر ہیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 11۔ ہم نے آپ سے پہلے نمبر 2، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے وہ بشر ہی تھے، سورہ نحل آیت نمبر 43۔ نمبر 3، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتراف کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، سورہ کہف آیت نمبر 110۔ اور نمبر 4، ہم نے آدمیوں کی طرف ہم نے آدمیوں کی طرف وحی کی، سورہ یوسف آیت نمبر 109۔ نمبر 5، کسی بشر کو ہمیشگی نہیں ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 34۔ یہ ہے جی تمام حوالہ جات کے ساتھ سورہ مائدہ آیت نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ المائدہ آیت نمبر 17۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ وما فی الارض جمیعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ لقد کفر، تحقیق کافر ہو گئے، الذین وہ لوگ جو قالو کہا جنہوں نے، ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح وہی مسیح، ابن مریم قل کہہ دیجئے، فمن تو کس، یملکو بس چلتا ہے، من اللہ کے آگے، شیئن کچھ بھی، ان ارادہ اگر وہ چاہتے، ان یہلکا کہ ہلاک کر دے، مسیح ابن مریم و امہ اور اس کی ماں، و اور من جو، فی میں اردی زمین جمیعن سب، و اور للہ اللہ کے لیے، ملکو سلطنت، السماواتی آسمانوں، و اور اردی زمین، و اور ما جو بینہما ان دونوں کے درمیان، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، و اور اللہ علی پر کلی ہر شیئن چیز، شے قدیر قدرت والا۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک مسیح بن مریم اللہ ہے، فرما دیجئے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ ارادہ کرے تو مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دے، آسمانوں اور زمین کی اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو ہے وہ کنیکشن، اس کا ربط کلام دیکھتے ہیں۔ یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد ایک، یہود و نصارہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ درمیان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری اور کتاب مبین کا مقصد بیان کرنے کے بعد اب پھر عیسائیوں کی عقیدے کی کمزوری کی نشاندہی کی گئی ہے۔ قرآن مجید یہ حقیقت عیاں کرتا ہے، منکشف کرتا ہے کہ جب کوئی فرد یا قوم شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے تو وہ اس قدر سود نگاہی اور کج فکری کا شکار ہوتی ہے، یعنی کہ اس قدر بے فکر ہو جاتی ہے، اسے خبر نہیں ہوتی کہ اس کے نظریات میں کس قدر تضاد اور الجھاؤ پایا جاتا ہے۔ ایسی ہی صورتحال میں عیسائی مبتلا ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کو ملا کر خدا مکمل ہوتا ہے۔ غور فرمائیں ذرا کہ عیسائی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی وحدت کا دعویٰ کرتے ہیں، وحدانیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی زبان سے تثلیث پر بھی اصرار کیے جا رہے ہیں۔ تثلیث مطلب عیسیٰ علیہ السلام، مسیح اور حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کو ملا کر خدا مکمل ہوتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے۔ جس چیز کو بنیاد بنا کر عیسائی تثلیث کا مغالطہ دیتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ پیدا ہونا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں جی اللہ جو ہے وہ مسیح بن مریم اور حضرت مریم علیہ السلام کو ملا کر مکمل ہوتا ہے۔ توبہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کہ وہ عیسیٰ کا بن باپ پیدا ہونا ہے، جن کے بارے میں ایک چھوٹے سے گروہ کو چھوڑ کر عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے گناہ معاف کروانے کی خاطر سولی پر لٹک چکے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ ایک گروہ ہے جو اس بات کا یقین نہیں رکھتا، ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ باقی سب جو ہیں عیسائی وہ یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہ معاف کروانے کے لیے سولی پر لٹک چکے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید کا عیسائیت پر احسان ہے کہ اس نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ سولی پر چڑھائے گئے اور نہ ہی انہیں قتل کیا گیا۔ تاہم قرآن مجید انہیں یہ باور کرا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ہلاک اور زمین آسمان کو نیست و نابود کرنا چاہتے یا ان کو کرنا چاہے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو انہیں بچا دے اور تحفظ دے سکے گی، کیونکہ زمینوں، آسمانوں اور جو کچھ ان میں ہے سب کا سب اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اس کے اختیار میں ہے۔ اسی کے اختیار میں کا یہ مظہر ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے جس طرح چاہے اس کو پیدا فرماتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت و وسوط رکھنے والا ہے، یعنی کہ ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ عیسائیوں پر تعجب ہے کہ ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، دوسری طرف انہیں مصلوب بھی سمجھتے ہیں، کیوں حالانکہ جو اپنی موت اور حیات پر اختیار نہیں رکھتا وہ اللہ یا اس کا شریک کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا فنا ہونے والا اور باقی رہنے والا یا با اختیار اور بے اختیار دونوں برابر یا ایک دوسرے کے شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک ہستی ہے جس کو فنا نہیں، جو ازل سے ہے اب تک رہے گی، اور لامحدود وقت جو ہے اس سے پہلے بھی وہ ہستی تھی، اور وقت اور دنیا اور کائنات ختم ہونے کے بعد بھی وہی ہستی رہے گی، اور جبکہ ایک ایسا انسان یا کوئی ایسا جو ہے وہ شخص یا کوئی ایسی ہستی جسے پیدا کیا گیا ہے اور جو فنا ہو گیا ہے یا جو فنا ہو جانا ہے یا جو دنیا سے جا چکا ہے یا اس کو جو ہے وہ دنیاوی موت آ چکی ہے، کیا وہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے؟
یا پھر وہ اللہ ہو سکتا ہے یا پھر وہ برابر ہو سکتا ہے رب کے؟ نہیں. اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں. نمبر 1 کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا کفر ہے. نمبر 2 حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا نہیں. نمبر 3 زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے. نمبر 4 اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. نمبر 5 جس کو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. اور تفسیر بالقرآن دیکھیں گے اللہ ہی خالق ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. سورہ بقرہ آیت نمبر 22 اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا. سورہ روم آیت نمبر 20. نمبر 3 اللہ ہی نے انسان کو بڑی اچھی شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے. سورہ 3 آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا. سورہ دہر آیت نمبر 2. نمبر 5 ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان سے سب انسانوں کو پیدا کیا. سورہ الاعراف آیت نمبر 189. نمبر 6 اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اور اس کا ہی حکم چلنا چاہیے. سورہ اعراف آیت نمبر 54. نمبر 7 لوگوں اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 1. یہ ہے جی ہماری سورہ مائدہ آیت نمبر 17 جو یہاں پر مکمل ہوئی ہے. الحمدللہ.